शक हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह अल-हिज्र की आयत नंबर 9 आप हज़रात के सामने पढ़ी और तर्जुमा किया। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत का और कुरान के कलामुल्लाह मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होने का तज़किरा फरमाया। काफिरों को एतराज़ था, मुनकिरीन को एतराज़ था कि ये कलामुल्लाह नहीं है बल्कि ये इंसानों का बनाया हुआ कलाम है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उनको एतराज़ था कि ये अल्लाह ताला के मुरसल भेजे हुए, मुकर्रर किए हुए, मबूस किए हुए नबी नहीं है। ये वैसे अपने आप को खुदा का नुमाइंदा कहते हैं लेकिन ये है नहीं। तो काफिरों को इन दोनों बातों पर इनकार और एतराज़ था और इस पर उन्होंने दलील मांगी थी कि अगर ये सच्चे नबी हैं और ये कलाम जो पेश करते हैं ये कलामुल्लाह है तो फिर इनके साथ एक फ़रिश्तों की जमात होनी चाहिए। जहाँ ये हमसे बात करें तो फ़रिश्ते तस्दीक करें कि वाक़अतन ये कलाम जो सुना रहा है कलाम भी अल्लाह का है और ये खुद अल्लाह का फरसादा, अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ उसका नुमाइंदा, फिर हम मानेंगे। तो एक जवाब ये दिया था कि अगर फरिश्ते आएंगे तो वो आखिरी चांस होगा, वो इत्माम हुज्जत के बाद आएंगे। फिर उसके बाद जिसने ना माना वो दुनिया में रह नहीं सकेगा। ये अल्लाह का कानून है, फिर अजाब का शिकार होगा। दूसरा जवाब उसका इस आयत में है कि तुम कहते हो कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, इसको हमने उतारा। और तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नुमाइंदा नहीं है। जब वो कलाम अल्लाह का जो महफूज है वो तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं तो ये उनके नुमाइंदा होने की दलील है। हमारे हज़रत खाकवानी से दामद बरकातहू अक्सर ये बात इरशाद फरमाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया के खवास में से, खासियात में से ये है कि वही महफूज सिर्फ इस उम्मत के पास है। इस वक़्त पूरी दुनिया में किसी के पास भी इल्म वही महफूज नहीं है। जिस शक्ल में मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा, जिस शक्ल में आज कुरान लौहे महफूज पर मौजूद है, बिल्कुल उसी ज़बर ज़ेर नुक्ते के साथ कुरान मेरे सामने मौजूद है। और ये ऐसी बदी बात है कि हमारी उम्मत का अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल, खेतों में काम करने वाला, बकरियां चराने वाला, जंगलों में ज़िंदगी गुजारने वाला, इस बात में वो पक्का है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ये हकीकत है। आप उसके सामने कोई और अरबी पढ़ दें, कह दें कुरान है, वो फिर भी उस पर एहतराम वही करेगा। उसको कुरान का एहसास हो जाए ये अंदर में एक बात बदी है, उसने किसी कॉलेज नहीं पढ़ा, किसी स्कूल नहीं किया, किसी मदरसे नहीं किया, किसी आलिम के पास नहीं बैठा, जंगल में ज़िंदगी गुजार है लेकिन कलमा पढ़ता है। तो ये बात उसके अंदर रासिख है कि कलाम कुरान अल्लाह का कलाम। इसी तरीके से हजरत फरमाते हैं तौहीद खालिस इस वक्त सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के पास है। ईसाई भी तौहीद के बारे में भटक गए, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह बैठे। यहूदी भी भटक गए, उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना बैठे। मुशरिकीन तो वैसे थे ही बुत परस्त। तो दुनिया में तौहीद खालिस सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के पास है। और अगर इस उम्मत का कोई बंदा तौहीद के बारे में डामाडोल होगा तो इस उम्मत का फर्द नहीं रहेगा, वो इस उम्मत से निकल जाएगा। इस उम्मत का फर्द वही होगा जो तौहीद खालिस का कायल है। और इसी तरह हजरत फरमाते हैं तीसरी चीज़ इस उम्मत का खासा है वो है तस्दीक अंबिया। क़यामत के दिन कोई नबी भी सच्चा इस उम्मत के खिलाफ अल्लाह की दरबार में शिकायत नहीं कर सकता कि जी मुझे नहीं मानते थे या मेरी बेइकरामी और बेइहतरामी करते थे। कोई नबी भी 1.25 लाख अंबिया में से हर नबी का एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है।
ہر نبی کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت کے دن کوئی ایک نبی بھی، چاہے ہم نے اس کا نام بھی نہیں سنا، کبھی اس کا تذکرہ ہی نہیں پڑھا، سارے نبیوں کے نام تو نہیں ہیں ہمارے سامنے، یہ تو چند ایک جو قرآن و حدیث میں آگے وہی محفوظ ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، وہ نام تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان کے علاقے کا ہمیں نہیں پتا، ان کے دین کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میرے اللہ نے جو نبی، جو رسول، جہاں کہیں جتنے عرصے کے لیے جو بھی بھیجا، ہم سب کو مانتے ہیں، اور سب کا احترام، سب کی عزت، سب کی تقریب وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کوئی نبی اس امت کے کسی بندے کی شکایت نہیں کر سکتا کہ جی آپ کی امت مجھے نہیں مانتی تھی، ورنہ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی عیسائی دونوں مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ کوئی نہ کوئی نبی ماننا، کوئی نہ ماننا، یہ باقی امتوں میں ہے، لیکن اس امت کے اندر تصدیق انبیاء ہے، تکذیب انبیاء کے گناہ سے یہ امت محفوظ ہے، تکذیب انبیاء کے گناہ سے یہ امت محفوظ ہے۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، اور یہ صدقہ ہے ختم نبوت کا، یاد ہے، یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ توحید خالص ہمارے پاس ہے، یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ علم وحی محفوظ ہمارے پاس ہے، یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ تصدیق انبیاء کے ہم قائل ہیں، اور تکذیب انبیاء کے جرم اور گناہ سے ہم پاک اور محفوظ ہیں۔ یہ ساری برکت ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس لیے یہاں قرآن مجید نے اعلان کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے قرآن مجید کو، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت اللہ پاک کیسے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو اپنی زبان میں اگر کوئی بندہ کہے، پنجابی والے کو پنجابی میں، سرائکی والے کو سرائکی میں، پشتو والے کو پشتو میں، کسی اور زبان والے کو اپنی مادری زبان میں، قرآن مجید کے ایک سپارے کے برابر کوئی کتاب تو رٹا لگا لے، یاد کر لے، اور پھر سال تک یہ یاد رہے، بھولے بھی نہیں ہو سکتی، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن پشتو والا قرآن کا حافظ ہے، سرائکی قرآن کا حافظ ہے، پنجابی قرآن کا حافظ ہے، پورے 30 پارے کھڑے ہو کے معصوم بچے سنا دیتے ہیں، اور ایک اٹکن، ایک غلطی بھی نہیں ہے۔ ایسے واقعات ہیں پورے قرآن مجید کے اندر، کوئی اٹکن، کوئی غلطی، حالانکہ قرآن مجید متشابہات سے بھرا پڑا ہے، ایک جیسے الفاظ بار بار آتے ہیں، ایک جیسی آیات بار بار آتی ہیں، ایک جیسے کلمات بار بار آتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی تشابہ، کوئی اس طرح کی بات ہو۔ یہ قرآن مجید کی اللہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت جو اپنے ذمے لی ہے، اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ نے قاریوں کا ایک مستقل طبقہ پیدا کر دیا، حافظوں کا ایک مستقل طبقہ پیدا کر دیا، علماء کا ایک مستقل طبقہ پیدا کر دیا، کاتبین قرآن کا ایک مستقل طبقہ پیدا کر دیا، جو اپنے آپ سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید لکھتے رہیں۔ تو قرآن مجید کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، قرآن مجید کا طرز ادا بھی محفوظ ہے، قرآن مجید کے حروف و کلمات بھی محفوظ ہیں، اور قرآن مجید کے زبر زیر ایک ایک نقطہ بھی موجود ہے، محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں کہیں چلا جائے قرآن یہی ہے۔ زبانیں بدلیں گی، تہذیبیں بدلیں گی، قومیں بدلیں گی، علاقے بدلیں گے، حتیٰ کہ رات دن بدل جائیں گے۔ ابھی یہاں صبح ہے، دنیا میں ایسے حصے ہیں جہاں ابھی مغرب ہو رہی ہے، اس وقت وہاں مغرب ہو رہی ہے۔ ایسے دنیا میں یوں رات دن کا نظام بدلے گا، سردی گرمی کا نظام بدلے گا، لیکن اس کلام میں کسی کونے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج تک پوری دنیا کفر ٹلا بیٹھی ہے، زور لگا بیٹھی ہے کہ کسی طریقے سے قرآن کے اندر تحریف ہو جائے، تغیر ہو جائے، تبدل ہو جائے، معانی میں تبدیلی ہو جائے، لیکن اللہ نے وہ چوکیدار، وہ پہرے دار پیدا کر دیے۔ یہاں قرآن مجید
ایک شیخ الحدیث پڑھ رہا ہو، بڑا بزرگ پڑھ رہا ہو، پروقار ذی بجاج پڑھ رہا ہو، لیکن غلطی کرے گا، معصوم بچہ پیچھے خاموش نہیں رہ سکے گا، وہ بولے گا کہ ہاں غلطی ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کی وجہ ہے، ورنہ وہ کہتے استاد جی پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، پیر سے پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں، بزرگ پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں۔ پیچھے کھڑا ہوا حافظ، اس کی طبیعت ہی اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ لقمہ دیتا ہے، وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن مجید کے اعجاز کی برکت سے تو اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، جیسے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیلوں سے کام لیا، چڑیوں سے کام لیا، اور آج بھی جو لوگ حرم پاک میں جاتے ہیں تو وہاں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ابابیلیں آج بھی کعبہ کے اوپر 24 گھنٹے اڑ رہے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے لکھنے والوں نے یا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ کعبے کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتے بلکہ سائڈوں سے یوں پکچر اڑ رہے ہیں اور 24 گھنٹے اڑ رہے ہیں۔ ہر وقت ان کا کام ہے وہ اپنی چوکیداری کر رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ نے ابابیلوں کو چوکیدار بنا دیا بیت اللہ کا، اللہ نے ان ابابیلوں کو چوکیدار بنا دیا کلام اللہ۔ یہ کوئی معمولی ڈیوٹی ہے، یہ کوئی معمولی نوکری ہے۔ آج کوئی بادشاہ کا کوئی صرف اس کا گن مین، اس کا چوکیدار، اس کے جوتے پالش کرنے کی نوکری بھی اسے مل جائے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں صدر کا ذاتی ملازم ہوں، میں صدر کے کپڑے استری کرتا ہوں، میں اس کے کپڑے پریس کرتا ہوں، میں اس کا جوتا پالش کرتا ہوں۔ وہ اس کو فخر سمجھتا ہے۔ ہمیں فخر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے چوکیدار ہیں، ہم اللہ کے قرآن کے پہرے دار ہیں۔ کوئی معنی میں غلطی کرے گا علماء کھڑے ہو جائیں گے، اگر کوئی لفظ میں غلطی کرے گا حافظ کھڑے ہو جائیں گے، طرز ادا میں کوئی غلطی کرے گا قاری کھڑے ہو جائیں گے، کتابت میں کوئی غلطی کرے گا تو قرآن کے کاتب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کتنے طبقے پیدا کر دیے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اور اللہ نے جس بندے کو، میں جس بندے بھی نہیں بلکہ جس مخلوق کو جس انداز میں بھی جتنے حصے میں قرآن کے ساتھ وابستہ کیا ہے، تو قرآن جیسی وفادار کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ قرآن ابھی قبر میں بندہ نہیں جائے گا، پہلے قرآن اپنی دوستی کا حق ادا کرنے آ جائے گا۔ یہ قبر میں پہنچے گا، کوئی اس کے پاس نہیں ہوگا، رب کا کلام وہاں بھی اس کے پاس ہوگا۔ میں نے اگلے دن بتایا تھا کہ قرآن مجید ختم کرنے کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں، پہلا جملہ یہ آتا ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اس قرآن کی وجہ سے قبر میں میری وحشت ختم ہو جائے، مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو، یہ دوست بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو، یہ مونس بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو، میرا جی بہلانے والا بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ قرآن وہ ہے منکر نکیر جن کی ڈپٹی ہے، سوال و جواب کرنے پر قبر میں جب وہ بھی آئیں گے قرآن والے کے پاس، تو قرآن ان کے ساتھ جھگڑا کرے گا کہ دنیا میں یہ میرے لیے بے آرام ہوا کرتا تھا، اب اس کو آرام کرنے دو، اس کو بے آرام نہ کرو۔ وہ کہیں گے ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم مقرر ہیں، ہم نے سوال جواب کرنے ہیں۔ یہ کہے گا نہیں، میں پہرے دار ہوں، میں چوکیدار ہوں۔ قرآن والا پہلے جاگا کرتا تھا، آج قرآن والا آرام کرے گا، قرآن پہرے داری چوکیداری کرے گا۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ جس بندے کا جس انداز سے بھی کوئی تعلق ہے، وہ قرآن کے کھاتے میں اس کا کوئی وقت لگ گیا، قرآن کے کھاتے میں اس کی صلاحیت لگ گئی، قرآن کے کھاتے میں اس کا پیسہ لگ گیا، قرآن کے ساتھ جو بندہ ہی وابستہ ہو گیا، انشاءاللہ قیامت میں قرآن سے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ قرآن اس کے ساتھ دوست کی طرح کھڑا ہوگا، خیر خواہ کی طرح کھڑا ہوگا۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ قرآن دنیا میں ہمارا ہادی بنا رہے، اور قبر میں ہمارا مونس بنا رہے، اور قیامت کے دن ہمارا سفارشی ہو، اور جنت کے اندر یہ قرآن ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ ہر نیک عمل کے لیے جنت میں درجہ مقرر ہے، نمازی کے لیے بھی، روزے والے کے لیے بھی، حج والے کے لیے بھی، زکوٰۃ والے کے لیے بھی ایک درجہ مقرر ہے۔ لیکن جب قرآن والے کا نمبر آئے گا، اللہ فرمائیں گے تیرا درجہ ہم نے مقرر نہیں کیا، تیرا درجہ تیرا قرآن مقرر کرے گا، تو جتنا پڑھتا جائے گا اتنا جنت کے درجے چڑھتا جائے گا۔ کوئی 1 سپارہ پڑھے، 20 سپارے پڑھے، 30 سپارے پڑھے۔ فرمایا پھر یہ بھی اللہ فرمائیں گے جلدی بھی نہ کر، ایسے ٹھہر ٹھہر کر سجا سجا کے خوبصورت بنا کے پڑھ، جیسے تو دنیا میں
آج دنیا میں جو قرآن کو جتنا چڑھا کے پڑھے گا، تجوید سے پڑھے گا، مخارج سے پڑھے گا، اچھا کر کے پڑھے گا، اللہ جنت میں اس کو ایسے پڑھنے کی توفیق دے گا۔ اور جو یہاں تڑخائے گا تو وہاں بھی پھر اس کے لیے قرآن اچھا پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں ترتیل کا حکم ہے، صرف قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہا کے پڑھو، خوبصورت کن بنا کے پڑھو۔ اقرأوا القرآن بلسان العرب، قرآن حدیث پاک میں حکم ہے قرآن کو عربی لہجے میں پڑھو۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے دارالسلام میں لاہور کے ایک بچے نے تلاوت کی، حضرت خاکوانی صاحب نے فرمایا اس نے تو قرآن پنجابی میں سنایا، یعنی پنجابی لہجہ اس پر غالب تھا کہ وہ قرآن پڑھ تو عربی میں رہا تھا لیکن لہجہ وہی پنجاب والا غالب تھا۔ اس لیے قرآن کو پڑھو لہجہ بھی عرب والا ہو، یہ طرز ادا ہے قرآن کا، تاکہ وہ بھی محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی